हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हम जरा बात करेंगे डॉक्टर बशारत हसन साहब से और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो डॉलर का रेट तेजी के साथ ऊपर गया है पाकिस्तान में सिर्फ 2 दिन के अंदर, उसकी क्या वजह है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। दूसरा, पंजाब असेंबली में जिस तरह से आपने देखा ही कि बाई इलेक्शंस हुए और उसमें पीटीआई ने एक नुमाया तौर पे फतेह हासिल की है और उनको जो है तकरीबन 17 सीट्स मिली हैं 20 में से। उसकी क्या वजह हो सकती है और आगे हम क्या देखने जा रहे हैं खास तौर पे पंजाब असेंबली में। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। तो जी सर बहुत क्या शुक्रिया। कहेंगे आप, ये जो डॉलर रेट एकदम से बढ़ा है उसकी क्या वजह है और ये कंट्रोल होगा या ये इसी तरीके से चलाएंगे इसको? देखें जी, ये इनकी नाअहली है सीधी सीधी। ये जब भी आते हैं मिफ्ताह साहब तो इसी तरीके से जो है रुपया गिरना शुरू हो जाता है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब जब मुल्क से गए, इसहाक डार साहब के जाते वक्त डॉलर 106 रुपए का था और जैसे ही मिफ्ताह साहब ने चार्ज संभाला तो 106 से बढ़कर ये 127 130 तक ले गए थे। और उसके बाद फिर जो है इमरान खान साहब आए और वो आईएमएफ के जो है कहने पर रजा बाकर साहब को लेकर आए। रजा बाकर साहब ने इसको बाकायदा एक सिस्टमेटिक तरीके से रुपए को गिराना शुरू किया और स्टेट बैंक ने उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं की, बल्कि ऐसा लगा कि जैसे फैसिलिटेट कर रहा है कि रुपया गिरे, और रुपये को गिराते चले गए और 189 तक ले गए। उसके बाद फिर ये है कि कुछ कम हुआ, 182 तक आया। जब ये अप्रैल में हुकूमत आई शहबाज शरीफ साहब की और फिर मिफ्ताह साहब के हाथ से चढ़ गया वजारत ख़जाना, तो इन्होंने फिर वही काम शुरू किया और अब देख लीजिए कि कल ये 225 तक गया था और आज और गिर गया है 4 रुपए। तो इस पर तौजीह क्या पेश कर रहे हैं? फरमा रहे हैं कि जी ये कुछ नहीं है, कोई बिल्कुल मुल्क दिवालिया नहीं हो रहा, बैंक्रप्सी की तरफ नहीं जा रहा। ये सट्टा हो रहा है, सट्टा हो रहा है, स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेटिव जो है वो तरीके से इसको गिराया जा रहा है और ये सारा सट्टा है। और मुल्क जो है वो उसकी जो है मुल्क की जो है फाइनेंसिंग को कोई खतरा नहीं है, फाइनेंस से कोई खतरा नहीं है, मुल्क जो है वो दिवालिया नहीं हो रहा। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर सट्टा हो रहा है उसको रोकना किसका काम है? और अगर ये जो है कोई इस तरह का माफिया बैठा हुआ है जो जानकर इसको गिरा रहा है, तो उसका मकसद क्या है? और आप जो हुकूमत में हैं, हुकूमत में आए हैं, जिस तरीके से भी आए हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप जो है रुपए को मुस्तहकम करें। आप इंडिया का देख लें, इंडिया का रुपया क्या इसी तरह गिर रहा है, बांग्लादेश का रुपया क्या इसी तरह गिर रहा है, इवन नेपाल का देख लें, उसका रुपया कहाँ पर है। आप ही के रुपए को क्यों पड़ लग गए हैं? आप ही के रुपए जो है वो इस बुरी तरह से आप गिरा रहे हैं, उससे नुकसान क्या हो रहा है कि अगर इस वक्त 106 रुपए का जो है डॉलर होता, तो पेट्रोल जो आपने 250 रुपए कर दिया था, फिर 18 रुपए कम किया है, वो पेट्रोल जो है 250 की जगह 125 रुपए, बल्कि उससे भी कम 110 रुपए के करीब होता मुल्क में। इसी तरीके से बाकी सारी चीजें हैं जो आप इंपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको इसके गिराने की जो एक वजह मुझे समझ में आती है वो ये है कि हमारे जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, उनका ज्यादातर पैसा मुल्क से बाहर रखा हुआ है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका पैसा मुल्क से बाहर रखा हुआ है और वो डॉलर्स में रखा हुआ है। तो जितना यहाँ पे आप रुपया गिराएंगे, एक तो ये है कि वो उनका पैसा उतने गुना बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो भी सियासतदान है हुकूमत में है, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और एक्सपोर्टर्स हैं। तो जितना आप रुपया गिराएंगे उतना जो है एक्सपोर्ट इनके लिए सस्ती हो जाती है, इनका माल जो है वो सस्ता बाहर जाता है, इनको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। तीसरी बात यह है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी से खुश करना चाहते हैं। रजा बाकर साहब जो इससे पहले चेयरमैन थे, गवर्नर थे स्टेट बैंक के, उन्होंने बाकायदा ओवरसीज पाकिस्तानीज के दरमियान बैठकर यूके में ये बयान दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब हम रुपए को गिराते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ओवरसीज पाकिस्तानीज को होता है कि आप जो मुल्क में पैसा भेजते थे, अगर आप $1000 भेजते थे पहले और उससे 1 लाख रुपए आपके घर वालों को मिलता था, तो अब उनको जो है 2.25 लाख रुपए मिलता है। तो देखें आपको कितना फायदा हुआ।
تو جب یہ مینٹیلٹی ہو تو اس کے ساتھ پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے ان کی حالت پر. لیکن اس طریقے سے آپ جو ہے یہ کس کو فائدہ پہنچا رہا ہے؟ صرف چند ہزار جو بڑے بڑے پاکستانی ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جو ایکسپورٹرز ہیں، یا جن کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے سیاستدان ہے، چند ہزار ہے وہ. باقی جو آپ کی 22.5 کروڑ آبادی ہے اس کا تو آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے. 250 پہ لے گئے ہیں ڈالر کو، تو اس سے اکانومی تو تباہ ہونی ہی ہے. اور ہر چیز اب آپ امپورٹ کرتے ہیں، ایون کہ گھی آپ کا امپورٹ ہوتا ہے، پام آئل امپورٹ ہوتا ہے، آپ کی دالیں امپورٹ ہوتی ہیں، اب گندم بھی امپورٹ ہونے لگ گئی ہے. تو جو چیز آپ امپورٹ کریں گے وہ چیز جو ہے اس کی قیمت ڈالر کے گرنے سے، روپے کے گرنے سے ڈالر کے مقابلے میں بڑھتی چلی جائے گی. ایک تو یہ وجہ ہوگی. دوسرا آپ کا سوال ہے جو پنجاب کی حکومت کا. دیکھیے بات یہ ہے کہ بلاول صاحب اور یہ جو ہے مریم صاحبہ اور ان کے باقی جو بھی بڑے لیڈرز ہیں، ان کا بیانیہ تھا ان کے حکومت میں آنے سے پہلے کہ ملک میں مہنگائی بری طرح کی ہو گئی ہے. بلاول صاحب نے لانگ مارچ بھی کیا، اور اسی طریقے سے حمزہ شہباز بھی بہت زیادہ مہنگائی کی بات کرتے تھے. لیکن جیسے ہی اپریل میں ان کے ہاتھ حکومت لگی، سب سے پہلے انہوں نے، چونکہ یہ انڈسٹریلسٹ ہیں، بڑے بڑے فارمرز ہیں، بڑے لینڈ ہولڈرز ہیں، ایکسپورٹرز ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنی جیبیں بھرنے کو ترجیح دی. اب بڑے بڑے جتنے بھی پولٹری فارمز ہیں پنجاب کے، وہ شریف فیملی کی ملکیت ہیں، حمزہ شہباز کی اپنی ملکیت ہیں. جو پولٹری کا ریٹ تھا انہوں نے ایک دم ڈبل کر دیا آنے کے بعد. جو 300 روپے کلو ملتا تھا گوشت مرغی کا، غریب آدمی کو پروٹین کا ذریعہ تھا ایک، وہ ان کے آتے کے ساتھ ہی 600 روپے ہو گیا. انڈوں کی قیمت 50% بڑھ گئی، اور ہر چیز کی قیمت انہوں نے بڑھا دی. اتنی بری طرح بڑھائی پھر یہ کہ گیس 300% مہنگی کی. بجلی جو ہے اس کا یونٹ 14 روپے والا 42 کا ہو گیا، جو 50 پر ہونے کو جا رہا ہے. جب آپ اس کے بعد پیٹرول آپ دیکھ لیں، انہوں نے کتنا بڑھایا، 250 روپے تک لے گئے تھے، پھر 18 روپے کم کیا کیونکہ الیکشنز ہو رہے تھے پنجاب میں تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. تو اس پہ لوگوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے، اور ان کے خلاف ایک سخت قسم کی نفرت خود پی ایم ایل این کے ووٹرز کے اندر پیدا ہوئی ہے. اور اس سخت نفرت کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہوا ہے. انہوں نے اس کو پوری طرح ایکسپلائٹ کیا ہے، اور انہوں نے بہت محنت بھی کی ہے. اور اس وقت اس کا پنجاب الیکشنز کا سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ پی ایم ایل این کو یہ ہوا ہے کہ ان کی جو ایک لیڈر ابھر کر آ رہی تھی نواز شریف کو، جس نے ریپلیس کرنا تھا، مریم نواز صاحبہ، اس الیکشنز نے ان کی سیاست کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی اب الیکشنز ہوں گے تو پی ایم ایل این اس دفعہ بہت بری طرح ہارے گی، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ میدان مار لے گی. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے غریب سے جینے کا حق چھین لیا ہے. اتنی زیادہ مہنگائی کر دی ہے کہ وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں رہا. آپ نے مڈل کلاس کو ختم کر دیا ہے، آپ نے ان امپلائمنٹ بہت بڑھا دی ہے، اور آپ کو کسی قسم کا ہوش نہیں ہے کہ کیوں ہو رہی ہے یہ. آپ جان بوجھ کر رہے ہیں. ہر جو ہے آپ کو دیکھیں، جو پاکستان سری لنکا کی طرح کا ملک نہیں ہے. یہاں ہر کھانے پینے کی چیز، سبزیاں، پھل، سب کچھ، ایون کہ آئل جو ہے ایڈیبل آئل، آپ سن فلاور سے، آپ جو ہے یہ کینولا آئل، اور باقی جو یہ ہے سویا بین، یہ سارا کچھ، کارن آئل، یہ سارا آپ ملک کے اندر پیدا کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کھانے پینے کی ہر چیز آپ کے ملک میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کو اگر آپ پراپر طریقے سے جو ہے مینج کریں تو کوئی آپ کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کی ایکسپورٹس 32 سے 35 بلین ڈالرز کی ہیں. اتنا ہی آپ کو 35 بلین ڈالر سال کا آپ کو ریمیٹنسز آتے ہیں. تو یہ ساری آپ کی انکمز ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر صرف پراپر ایک لیڈر مل جائے، میں بار بار کہتا ہوں کہ لی کوان یو جو سنگاپور کا لیڈر تھا، اگر اس طرح کا ایک لیڈر پاکستان کو مل جائے تو ہمارے پاس ہر چیز ہے. ہمیں کسی چیز کو امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے. میزائلز ہم بناتے ہیں، جہاز ہم بناتے ہیں، ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس بہترین انجینئرز ہیں، بہترین ڈاکٹرز ہیں. ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں وہ باہر جا کر اعلیٰ ترین عہدوں پر کام کرتے ہیں. آئی ٹی ایکسپرٹس ہمارے پاس ہیں. ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہمارے لیڈر جو ہیں، جس پارٹی کے بھی ہیں، وہ انتہائی درجے کے نااہل اور صرف اپنی جیبیں بھرنے والے ہیں. ان کو کسی قسم کا عوام کا کوئی خیال نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج قوم اس صورتحال پر پہنچی ہے. لیکن سر، عمران خان کی جب گورنمنٹ تھی تو کچھ خاص کام تو عمران خان بھی نہیں کر پائے تھے. لوگ اس وقت بھی پریشان تھے.
اس وقت بھی جو تھا وہ ڈالر ریٹ آگے کی طرف جا رہا تھا, فیول پرائز اس وقت بھی آگے بڑھ رہی تھی, جاب لوگوں کو اس وقت بھی نہیں مل رہی تھی. اور اس کے بعد عمران خان کے اندر بھی وہی چیز تھی جو باقی پارٹیز میں ہوتی ہے کہ جی مجھے کوئی بتائے نہیں, مجھے کوئی سمجھائے نہیں. تو اس کے اس بیہیویئر کے ساتھ ان کے ساتھ انہوں نے آرمی کے ساتھ بھی ایک طرح کے پنگے لینے شروع کر دیے تھے, طرح طرح کے باتیں کی گئیں باجوہ صاحب کے خلاف اور کئی دوسری چیزیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر دوبارہ عمران خان کو پرائم منسٹر بنایا جائے, فورن پالیسی بھی بہت زیادہ ڈیمیج کی گئی عمران خان کے دور میں, تقریباً ساری دنیا ہی ناراض ہو گئی, کوئی بچا نہیں. تو آپ کے خیال سے کہ وہ سنبھال پائیں گے اگر وہ دوبارہ آتے ہیں؟ تو وہ لوگ تو مطلب بھارت کی طرف سے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں, اگر عمران خان ہے تو وہ اکیلے ہی تباہ کر دے گا پورا پاکستان, یہ بھی کہا جاتا ہے. اور تو یہ چیز کہاں تک صحیح ہوگی کہ دوبارہ عمران خان کو چانس دیا جائے؟ آپ کا انالیسس 100% ٹرو ہے. عمران خان صاحب نے اپنے 3.5 سال جو ان کو ملے اس میں دیکھیں رضا باقر کو کون لے کر آیا؟ عمران خان لے کر آئے. IMF کے وہ باقاعدہ حاضر سروس ملازم ہیں, وہاں سے چھٹی لے کر آئے ہوئے ہیں, یہ لے کر آئے. ہر قسم کی مہنگائی انہوں نے شروع کی. ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ 189 تک عمران خان صاحب لے کر گئے. ہر چیز کی قیمت انہوں نے بڑھائی, فیول کی قیمت انہوں نے بڑھائی, بجلی کی قیمت انہوں نے بڑھائی, گیس کی قیمت انہوں نے بڑھائی, ان امپلائمنٹ جو ہے وہ 10 گنا زیادہ کر دی. پھر کوئی بھی رائٹ مین ایٹ دی رائٹ جاب نہیں لگایا. یہ جو اتنے بڑے بڑے سکینڈلز آئے ہیں کہ وہ کوئی ایک خاتون ہے لاہور میں, اس کو پیسہ دیا جاتا تھا اگر آپ نے کوئی اپوائنٹمنٹ لینی ہے, کوئی ٹرانسفرز کروانی ہے, کوئی پوسٹنگز کروانی ہے. میں نام نہیں لیتا کیونکہ ثابت کسی کے اوپر نہیں ہوا, تو ان کو چاہیے اس حکومت کو کہ ثابت کرے یا پھر الزام لگانے بند کرے. لیکن یہ ہے کہ اور بھی بہت کچھ تھا. کوئی بھی ایک بھی آدمی انہوں نے جو تھا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ وہ کوالیفائڈ بندہ نہیں لگایا. وہ صرف اپنے ذاتی دوست یار, نیپوٹزم بہت زیادہ تھا. اور پھر یہ کہ ہر ادارے کو تباہ کیا. میں ایک مثال دیتا ہوں. عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ 60% بجلی ہم رینیوبلز اور آلٹرنیٹیو انرجی کے ذریعے پیدا کریں گے بائی 2030. اور اس کے بعد جو آلٹرنیٹیو اور رینیوبل انرجی ڈیولپمنٹ کا ادارہ تھا, آلٹرنیٹیو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ, اس کو ہی ختم کر دیا. انڈیا میں ایک پوری منسٹری ہے فار رینیوبل انرجی ڈیولپمنٹ, اور پاکستان میں ایک ڈپارٹمنٹ تھا, اس کو ہی ختم کر دیا. اسی طریقے سے ایک اور ڈپارٹمنٹ تھا, پاکستان کاؤنسل فار رینیوبل انرجی ٹیکنالوجیز انڈر منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اس کو ختم کر دیا. تو ان کے ساتھ جو مافیاز کام کر رہے تھے, وہ LNG مافیا تھا, وہ کول مافیا تھا, امپورٹڈ کول مافیا تھا, وہ امپورٹڈ فرنس آئل مافیا تھا. ان سب نے آلٹرنیٹیو انرجی کا جو ہے ملک میں جو بھی ڈیولپمنٹ تھی اس کو ختم کرایا. اب کیا کیا آپ کو بتاؤں انہوں نے انوائرمنٹ میں کیا کیا. انوائرمنٹ میں جو ہے کس بری طرح کی پولوشن ہر شہر میں پھیل گئی, اور کوئی کس طریقے سے اس کو کنٹرول نہیں کیا. صرف درخت لگانے کی انہوں نے بات کی, وہ بھی KPK میں, لیکن صرف درخت لگانے سے پولوشن کنٹرول نہیں ہوتی. نہ انہوں نے جو ہے کسی بھی شہر میں کوئی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا, نہ کسی قسم کا کوئی سالڈ ویسٹ کے لیے لینڈ فل بنایا, یا اس کو ویسٹ ٹو انرجی کے کوئی پروجیکٹس بنائے. اور کسی شعبے میں آپ بتائیں جس کی انہوں نے بیڑا غرق نہ کیا ہو. انہوں نے 50 لاکھ گھر بنانے کا اعلان کیا, مجھے بتا دیں ایک گھر بھی بنا, اور بنا تو کہاں بنا, کس کو ملا؟ تو ان امپلائمنٹ 10 گنا زیادہ بڑھ گئی. آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے. ان کو تو فائدہ کیا ہوا کہ ادھر سے جب ان کو ہٹایا گیا, اس وقت یہ غیر مقبول ترین پارٹی تھی PTI. اگر اسی وقت الیکشن کرا دیے جاتے تو یہ بری طرح ہارتے, ان کو ایک سیٹ نہ ملتی, ان کے پاس لوگ نہ ہوتے جو ان سے ٹکٹ لیتے. لیکن جب یہ IPFL والے, انہوں نے بجائے اس کے کہ 3.5 سال ان کو اچھا خاصا رگڑا عمران خان صاحب نے دیا, جیلوں میں گھسیٹا ان کو, اور کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں کیا, لیکن انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. انہوں نے یہ نہیں سیکھا کہ ہمیں اب حکومت مل گئی ہے, چلو ہمارے پیٹ جو ہیں وہ حلق تک بھرے ہوئے ہیں, اتنا ہم نے کھایا ہوا ہے, لیکن اب جو ہے ہم تھوڑا سا اس ملک کے اوپر, اس کے غریب عوام پر رحم کریں. نہیں, آتے کے ساتھ ہی انہوں نے کیونکہ کارخانے ان کے اپنے, ہر چیز کی قیمتیں بڑھانی شروع کی, ڈبل ٹرپل 4 گنا کر دیں. 3 مہینے کے اندر ہر چیز کی قیمت 4 گنا ہوگی. آپ یہ دیکھیں, روٹی جو ہے, جو عام سمپل وہ تل والا نان ہوتا ہے, تو اسلام آباد میں 25 روپے کا کر دیا گیا ہے. لاہور میں آج پورے نان بھائیوں کی ہڑتال ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ روٹی کی قیمت ہم بڑھائیں گے. یہ اگر 25 روپے کی کا آپ ایک نان دیں گے
اور اس مزدور کی جو مزدوری ہے وہ 800 روپے ہے. مجھے بتائیں کہ وہ خالی جو ہے پانی کے ساتھ بھی اپنے گھر والوں کو روٹی نان نہیں کھلا سکتا. آپ نے کہاں پہنچا دیا غریبوں کو, اور کوئی احساس نہیں ہے. پاکستانیوں کی بدقسمتی ہے سب سے بڑی کہ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جن کو چور اور ڈاکو کہا جاتا ہے, اور دوسری طرف جو ہے نااہل ترین لوگ ہیں. اب وہ نااہل جو ہے وہ تیار ہو گئے آنے کے لیے واپس, کیونکہ عوام جو ہے ہماری بہت سادی ہے, اس میں اویئرنیس نہیں ہے, وہ سیمی لٹریٹ ہیں, آدھے جاہل ہیں, تو ان کو بڑے آسانی سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, اور جو بنا دیا گیا ہے. اور اب دوبارہ وہی لوگ آ جائیں گے جنہوں نے 3.5 سال جو ہے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. یہ بہت سخت بڑی بدقسمتی ہے. میں تو صرف ایک جو ہے وہ میسج دوں گا پاکستان کے یوتھ کو, جو بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں اس وقت 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ انجینئر بیکار ہے اس وقت, 50% ان ایمپلائمنٹ ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹرز میں, اسی طریقے سے باقی پڑھے لکھے لوگوں میں ہے. فوری طور پر تیاری کریں ملک سے باہر جانے کی اور ملک سے باہر جاب ڈھونڈنے کی. ملک سے نکلیں, زر مبادلہ باہر جا کر کمائیں اور اس ملک کو بھیجیں, تاکہ اس ملک کو جو ہے وہ زر مبادلہ بھی ملے اور آپ کو بھی جابس ملے فوری طور پر, کیونکہ یہاں کسی قسم کی کوئی جاب نہیں ہے, آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہاں, اگر آپ جو ہے فوج میں چلے جائیں, یا آپ DMG آفیسر بن جائیں, یا آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ کسی بڑے سول یا ملٹری عہدے پر ہیں, یا جو ہے آپ کوئی بہت بڑے زمیندار ہیں, تب تو آپ اس ملک میں رہیں. اگر یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں, یہ ذرائع آپ کے پاس نہیں ہیں, تو آپ فوری طور پر اپنا روزگار جو ہے ملک سے باہر تلاش کریں, اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ کسی قابل بنائیں, اور جو ہے اس ملک کو بھی زر مبادلہ بھیجیں. یعنی سر عمران خان خیر ابھی کچھ کنفرم تو نہیں کیا جا سکتا کہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک چڑیا کا نام ہے پاکستان میں جو دیکھتی ہے کہ کس کو لانا ہے. لیکن اس کا تو مطلب یہی ہوا کہ چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو, عام آدمی کو جو ہے کسی قسم کا ریلیف ملنے والا نہیں ہے. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل, میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. اور یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی, ایک طرف ایک پارٹی ہے جو نااہل ترین لوگوں کی ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ انتہائی چالاک لوگ ہیں, لیکن وہ بے ایمان ہیں. ورنہ وہ جو بے ایمان جنہیں آپ کہہ رہے ہیں ان میں مطلب کام کرنے کی صلاحیت ہے آپ کے خیال سے؟ کام کرنے کی پوری صلاحیت ہے ان میں. وہ چاہیں تو اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں, لیکن انہیں صرف اپنے خاندان کی اور اپنی جیبیں بھرنے کی جو ہے صرف یہ کرنا چاہتے ہیں. ملک کا, اس کے عوام کا خیال ان کو ذرا برابر بھی نہیں. سر جیبیں تو عمران خان کی گورنمنٹ میں بھی لوگوں نے بھری, ان کے اپنے جو منسٹرز تھے, جو دوست تھے, اور کئی طرح کے لوگ. تو یہ الزامات تو عمران خان کے الزامات ان اوپر پر بھی ہیں, الزامات فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ بھی ایک ہے جو کہ جس کا فیصلہ نہیں آ پا رہا. جی جی, نہیں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, الزامات ان پر بھی ہیں, لیکن الزامات تک ہے نا, نہ انہوں نے ان پر کچھ ثابت کیا ہے, نہ انہوں نے ان پر کچھ ثابت کیا. جو صاحب ان پر الزامات لگاتے رہے اس حکومت پر, وہ فوری طور پہ ان کی حکومت جاتے ہی وہ باہر چلے گئے. ان کو چاہیے تھا کہ یہاں بیٹھ کر وہ دفاع کرتے کہ میں نے جو الزامات لگائے صحیح ہیں, لیکن یہ کوئی ثابت تو کچھ بھی نہیں کر سکے یہ لوگ. ان کے پاس سب کچھ تھا, نیب ان کے پاس تھا, باقی ایجنسیاں ان کے پاس تھیں, انہوں نے کیا ثابت کیا؟ تو بات یہ ہے کہ بس بدقسمتی میں کہوں گا اس قوم کی کہ اس کو نااہل اور بے ایمان لوگ ملے, جس طرف بھی دیکھیں آپ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور واقعی میں بہت افسوس ہوتا ہے, لیکن پھر بھی امید ایک رکھنی چاہیے. شاید کہیں سے کوئی امید کی کرن ایسی دکھے جس سے لگے کہ ہم پاکستان کو بچا سکتے ہیں اور پاکستان بہتری کی طرف جا سکتا ہے. کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ منسٹرز بنے رہیں اور ان کے گاڑیوں میں جھنڈے لگے رہیں, تو اس کے لیے ان کو سب سے پہلے پاکستان کو بچانا ہوگا. بہت شکریہ سر کہ آج آپ نے جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.